सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनाइटेड इस्लामिक स्टूडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज का उन्वान है सच्चाई और कसूर के एतराफ़ का नफ़ा। हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये किस्सा चल रहा है। इसमें आगे हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, 50वीं रात की सुबह को मैं अपने घर की छत पर फज्र की नमाज पढ़कर नहायत गमगीन बैठा हुआ था। ज़मीन मुझ पर बिल्कुल तंग हो चुकी थी और ज़िंदगी दोभर हो चुकी थी, जिसका नक्शा खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खींचा है कि मैंने कोहे सला से एक पुकार सुनी। कोई बुलंद आवाज़ से कह रहा था, ऐ काब इब्न मालिक, तुम्हें बशारत हो। ये सुनते ही मैं सजदे में गिर पड़ा और मैंने समझ लिया कि मसरत की घड़ी आ गई। सुबह की नमाज पढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से हमारी तौबा की कबूलियत का ऐलान फरमाया। लोग हमको बशारत देने लगे और कुछ लोग मेरे दोनों साथियों के पास भी बशारत की खबर लेकर पहुँचे। एक घोड़े सवार दौड़ता हुआ आया। कबीला असलम का एक शख्स तो पैदल आया और पहाड़ पर चढ़कर ज़ोर से आवाज़ दी। उसकी आवाज़ घोड़े सवार से भी ज़्यादा तेज़ थी। बशारत सुनाने वाला जब मेरे पास आया तो फरते खुशी में मैंने अपने दोनों कपड़े बशारत सुनाने वाले की नज़र कर दिए। खुदा की कसम, इन दो कपड़ों के अलावा और कोई कपड़ा उस वक्त मेरी मिल्क में न था। इसके बाद दो कपड़े मुस्तार लेकर मैंने पहने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िरी का इरादा किया। जब मैं मस्जिद नबवी में पहुंचा तो जो लोग खिदमत अक़दस में हाजिर थे, जौक दर जौक मुझे मुबारकबाद देने के लिए दौड़े और कहते थे कि तौबा की कबूलियत मुबारक हो। सबसे पहले हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बढ़कर मुबारकबाद दी और मुसाफा किया। वल्लाह, मुहाजिरीन में से हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा कोई खड़ा नहीं हुआ। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह एहसान ज़िंदगी भर याद रहेगा। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया तो चेहरे अनवर मारे खुशी के खिल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िंदगी का मुबारक तरीन दीन तुमको मुबारक हो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी तरफ से है या अल्लाह ताला की तरफ से? फरमाया, नहीं, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर खुशी के मौके पर चांद के टुकड़े की तरह चमकने लगता था और आपकी सलामत से हम लोग वाकिफ थे। जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तौबा की तकमील ये है कि मेरा जो कुछ माल है वो अल्लाह के रास्ते में सदका है। ये सरवत ही इस मुसीबत का सबब बनी थी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें तंगी होगी, कुछ माल अपने लिए रोक लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, ठीक है, खैबर का हिस्सा अपने लिए रख लेता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सच्चाई के सबब निजात मिली है। अब मेरे तौबा की कबूलियत का नतीजा ये होना चाहिए कि जब तक जिंदा रहूं सच ही बोलूँगा। और अल्लाह की कसम, जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच सच कह दिया, आज के दिन तक फिर कभी झूठ बोलने का इरादा भी नहीं किया। और मैं उम्मीद करता हूँ
کہ جب تک زندہ رہوں گا اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے، اور میرے علم میں نہیں کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پر ایسا فضل فرمایا ہو جیسا مجھ پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہم لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی تھی وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما قاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں ساتھ دیا تھا رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چکا تھا، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، یقیناً وہ ان کے حق میں بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، پھر اس نے ان پر رحمت سے توجہ فرمائی تاکہ وہ رجوع کرتے رہا کریں۔ بے شک اللہ تعالی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحمت والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہا کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 117 سے 119 تک۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد سب سے بڑا انعام جو مجھ پر فرمایا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو مجھ سے سچی بات کہلوا دی۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو میرا بھی وہی حشر ہوتا جو جھوٹ بولنے والوں کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے حق میں بہت ہی سخت وعید نازل فرمائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ ان قریب وہ لوگ تم سے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، تو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑے رہو۔ بے شک یہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلے میں اس کے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں اس لیے کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تو نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 95-96۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیچھے کر دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی نسبت جن کے ظاہری حال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا، جب انہوں نے قسمیں کھائی تو ان سے بیعت لی اور ان کے لیے بخشش چاہی اور ہمارے کام کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں فیصلہ کرے۔ اس کو بخاری شریف اور مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا سفر جمعرات کو شروع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو ہی سفر کے لیے نکلنا پسند فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو دن میں صبح کے وقت تشریف لاتے، اور جب مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور تھوڑی دیر وہاں رکتے تھے۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتے ہیں کہ جب توبہ قبول ہو گئی تو لوگ مبارکباد دینے لگے۔ یہ عجیب بات تھی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہی نہیں جو کل تک بات ہی نہیں کرتے تھے۔ جب توبہ قبول ہو گئی اور بات چیت کرنے کی اجازت مل گئی تو یہی لوگ اٹھ کر اور آگے بڑھ کر گلے ملتے تھے، مبارکباد دیتے تھے۔ شاعر نے انہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے، رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے بشارت دینے والے کی نظر کر دیے، اور خدا کی قسم ان دو کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑے میرے پاس موجود نہ تھے۔ اگرچہ ان دو کپڑوں کے علاوہ اور مال موجود تھا، مگر اس وقت کی عام زندگی یہی ہوتی تھی کہ فضول چیزیں ضرورت سے زیادہ نہ ہوتی تھی، اس لیے کپڑے صرف دو ہی تھے اور زیادہ کپڑے ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ مراد ہے اور یہ مقصود ہے، اور یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت اور دینداری کا اور اللہ کے خوف کا نمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں شریک رہے۔ ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا عتاب ہوا اور اس کو کس فرما برداری سے برداشت کیا کہ ایک دو دن نہیں پورے 50 دن رو کر گزار دیے، اور مال جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور اسی کو توبہ کی تکمیل قرار دیا۔ اور کافروں نے طمع دلائی تو بجائے مشتعل ہونے کے اور زیادہ پشیمان ہوئے، اور اس کو بھی اللہ کا عتاب اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کی وجہ سمجھا کہ میرے دین کا ضعف اس درجہ پہنچ گیا کہ کافروں کو مجھ میں لالچ اور طمع ہونے لگی کہ مجھے بے دین بنا دیں۔ اس واقعے کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ کے اوامر اور احکام میں ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور اس پر ہماری توبہ کس درجہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی سچی پکی اور مقبول توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان باتوں کو سننے کے بعد دوست احباب تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔